बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो आम तौर पे स्मार्ट सिटीज़ की वीडियोस मैं बनाता हूँ, उससे हट के है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है या जो भी हमारे मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसके तनाज़ुर में हमने गुफ्तगू करनी है। और प्लस हमने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रहते हैं, चाहे वो यूरोप में रह रहे हैं या यूके में रह रहे हैं या दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे हैं, उनका बिहेवियर इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जब उन्होंने सरमायाकारी करनी होती है वो किस तरह का रहता है, उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। और आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ जो मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ख़ास तौर पर यूके यूरोप में जो टेलीविज़न देखते हैं उनको पता है कि एक सीज़न्ड सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है उसके सदर भी हैं, समा टीवी के साथ मुंसलिक हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इनकी सहाफ़ी पाकिस्तानी सहाफ़त को लेके, ख़ास तौर पर यूके के अंदर। शौकत डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शौकत डार साहब, आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बड़ा क्लोज़ली आप वॉच करते हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यूके के अंदर जो लोग रहते हैं। आप क्या समझते हैं पिछले एक दो दहाइयों में रियल इस्टेट की अगर हम बात करें तो लोगों के जो रवैये हैं वो किस तरह के आपने देखे हैं? क्या पॉलिटिकल जो सिनेरियो पाकिस्तान में होता है उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग करते हैं या अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से डिसीजन मेकिंग करते हैं? आपकी नज़र में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है? देखिए, शुक्रिया। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपने आज छेड़ा है, ये इस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ के लोग, आपको पता है हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है यहाँ पे बरतानिया में, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे क्योंकि कश्मीरी लोगों की ज़्यादा तादाद है जो मीरपुर से तल्लुक़ रखते हैं, डुडियाल से, इन एरिया से तल्लुक़ रखते हैं जो कि इस्लामाबाद से करीब है। यहाँ से 1-2 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद। और इन लोगों की ख्वाहिश होती है, शुरू से ही हमारे समेत सब लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारा भी इस्लामाबाद में घर हो। इसमें फिर बैरियर टाउन का एक हमारे सामने एक सिलसिला शुरू हुआ। बहुत बड़ी तादाद में जो बैरियर टाउन में लोगों ने अपने प्लाट लिए, अभी वो रिहाइश भी इख्तियार किए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो आबाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिलसिला जारी है और मज़ीद जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं उनमें भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो जो आपका जैसे सवाल था पहले उस तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है, देखें, इस वक्त जो लोग हैं पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के करंट जो सिनेरियो है पॉलिटिकली, उस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो काफ़ी मेरा ख्याल इस वक्त डाउन हुई हुई हैं, उन्हें कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली यही टाइम होता है असल बाय करने का। मेरे ख्याल है ओवरसीज़ के लिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन टाइम है कि इस वक्त वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें, और प्रॉपर्टी वो परचेज़ करें जो ग्राउंड पे मौजूद हो। हम 1-2 दफ़ा पीछे कोई लेके गए हैं हमारे डेवलपर, हम पाकिस्तान में जाके हमने विज़िट किया है, तो बहुत सारे जो मसाइल हमें नज़र आए हैं वो ये थे कि लोगों ने यहाँ से प्लाट लिए और अब लोग ये सोच रहे थे कि आप जाके अपना घर बनाएंगे, वहाँ जाके वहाँ रहा करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो एरिया है वो डेवलप ही नहीं हुए, वहाँ सड़कें नहीं हैं, बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, और प्लस ये है कि प्लाट उन लोगों को हैंड ओवर भी नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये बड़ा एक मतलब लोगों को मायूसी हुई कि यार हमने प्लाट लिए थे, हम सोच रहे थे कि हम यहाँ घर बनाएंगे, लेकिन अभी 10-10, 15-15 साल हो गए हैं। मैं एक बहुत बड़ी यहाँ डेवलपमेंट हुई थी, डेवलपर थे जिन्होंने यहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में प्लाट बेचे। वो जो सरकारी रिलेटेड वो डेवलपर थे, मतलब उनसे तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था कि यार ये हमारे साथ ऐसा होगा कि ये लोग हमें प्लाट नहीं देंगे, तो इतना काबिल एतबार नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब पता चला, और अभी तक वो मेरे ख्याल ये तकरीबन 15 साल से ज़्यादा होने का अर्सा हो चुका है, लोगों ने प्लाट लिए हुए हैं। लेकिन DHA वैली की बात, DHA मैं ज़रा सोच रहा था कि शायद आप नाम नहीं लेना चाहते, तो DHA वैली के प्लाट अभी तक लोगों ने लिए हुए हैं और अभी तक उनको कब्जा नहीं मिला हुआ। मेरे ख्याल 15 से 18 साल हो गए लोगों ने लिए हुए हैं। तो अब वो लोग जाते हैं, वो पूछते रहते हैं। कई लोगों ने हमसे रब्ता किया कि भैया उस मसले पर आवाज़ उठाई जाए कि भैया अभी तक प्लाट अभी क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन वो अभी तक सिलसिला चला है। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जो लेने से पहले ये मेक श्योर कर लिया जाए कि वहाँ ग्राउंड पे प्लाट मौजूद है और वो उनको फौरी उसका कब्जा मिल रहा है।
اصل میں شوکت صاحب جو آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں ان کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیش کے اوپر بائنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب پلاٹ آن گراؤنڈ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ انسٹالمنٹ پہ وہ بائی نہیں کر سکتے. اوورسیز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا پلاٹ مل جائے جو آپ ڈاؤن پیمنٹ دے دیں، پھر انسٹالمنٹ ہر ماہ یا ہر 3 ماہ کے بعد بھیجتے رہیں. تو یہ بیسیکلی مین ایک کیچ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹ کر بیٹھتے ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے سینیریو میں کہ جب لوگوں نے ایک ساتھ جو آسان ایک ساتھ کے اوپر پلاٹ بائی کرنے ہیں، پھر ڈیولپر کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ ڈیولپر ایسا ہو کہ جس کے اوپر ان کو یقین ہو کہ یہ جو مرضی ہو جائے آپ کو ڈیولپ کر کے پلاٹ دے دے گا. بالکل، یہ تو بات آپ نے خود ہی ایک حال بتا دیا کہ اگر تو یہ سینیریو ہے کہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ لینا ہے اور 2 سال بعد آپ کو یا 3 سال بعد قبضہ ملے گا، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ جو بائر ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ضرور چیک کرے کہ وہ یہ جو کمپنی ہے اس کی کون لوگ اس میں شامل ہیں، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. تقریباً جو مین بڑی کمپنی ہیں لوگ جانتے ہی ہیں، یہاں کے لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے تو لیے بھی ہوئے ہیں پلاٹ، اور مزید وہ آگے لیتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو ریکمینڈ کرتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو ریکمینڈ کرنا ہے یا وہاں پلاٹ لینا ہے جو کمپنی اچھی ہو، اس کی ساکھ اچھی ہو، انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا ہے، کس طرح الاٹمنٹ کی ہے، کتنا ٹائم لگایا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں دیکھنا. اچھا، میں اپنے سوال میں نے جو شروع میں کیا تھا اس کو میں دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں. کیا لوگ پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے یا جو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے ڈیسیژن لیتے ہیں یہاں پہ کہ جی اب سرمایہ کاری کرنی ہے یا اب نہیں کرنی؟ میرے خیال جو آج کل کا سینیریو ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے. کئی لوگ ایسے ڈسارڈ ہوئے ہیں کہ بھئی اب ہم کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یار اب ہم نے جا کے پاکستان میں جانا ہی نہیں ہے. کتنے ہمارے دوست ہیں جو بہت زیادہ ذرا پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ تھے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو وہ اوپنلی کہتے بھی ہیں کہ یار ہم نے نہیں اب جانا، اب ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا وہ. لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہمارا اپنا ملک ہے، چاہے جتنی بھی رنجش ہو یا جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی ہم لوگوں سے ناراض ہوں یا پولیٹیکل نظام سے ناراض ہوں، آخر جا کے ہم نے وہیں رہنا ہے، پھر ہمارے بچوں نے بھی وہیں جانا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے واپس مڑ کے اپنے ملک جانا ہی ہوتا ہے. تو ایک جگہ ہو، یہ میرے خیال بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا اپنا ایک گھر ہو جہاں ہمارے بچے جا کے رہ سکیں آزادی کے ساتھ. کیونکہ جو ہمارے جو گھر ہیں آلریڈی پہلے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے گھر، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیملیز ظاہری ہوتی ہیں، کوئی مطلب یہاں سے جو فیملی جاتی ہے کسی مہمان بننے کے بجائے ایسا ہو کہ آپ جب جائیں آپ خود اپنے گھر میں رہیں آزادی سے ساتھ. بچے یہاں کے بچوں کو کچھ اور اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، وہ کسی اور طرح سے رہنا چاہتے ہیں، اپنی آزادی سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. جب وہ ایک فیملی میں دوسرے میں مکس ہوتے ہیں اتنی آزادی کے ساتھ وہ موو نہیں کر سکتے. تو ہمیں بہتر ہے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے لیے رکھنی چاہیے کہ تاکہ ایک تو ہمارا اپنے ملک سے رابطہ بھی رہے اور بچے ہم جب بھی جائیں اپنے گھر میں جا کے وہاں رہ سکیں. اور ایسی جگہ میرا خیال ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ کوئی فیملی اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکے. آپ صحافی ہیں، آپ کے لیے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ٹف کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ڈیولپرز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، آپ سما ٹی وی سے منسلک ہیں، اس طرح اور بھی ٹی وی چینلز یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، ان چینلوں کے اوپر ان کے اشتہارات چلتے ہیں. لیکن کل کو اگر کسی اینڈ یوزر کو کسی سوسائٹی سے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کیا آپ میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ آپ اشتہارات کو نہ دیکھیں بلکہ اصل مسئلے کو ہائی لائٹ کر دیں کہ جی یہ لوگ اس سوسائٹی میں جا کے جو ہے، بھلے آپ کو اشتہارات ملتے ہیں، کیا آپ ہائی لائٹ کر پاتے ہیں یا نہیں؟ نہیں بالکل ایسے کیس بھی ہوئے ہیں کہ کسی کو اگر کچھ پرابلم ہوئی ہے تو ہم نے پاکستان کی ایون عدالتوں سے رجوع کیا ہے، ہم نے جو اوورسیز کمشنر سے رجوع کیا ہے. بہت سارے کیس ہم نے حل بھی کروائے ہیں اس طرح ڈائریکٹلی. کسی آدمی کے اگر کچھ پرابلم تھی، ہمارے دوست تھے کچھ، ان کی پلاٹس کی پرابلم تھی، قبضہ نہیں مل رہا تھا، پیسوں کی پرابلم تھی. ابھی ایک ریسنٹلی ایک کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے زیادہ وہ پیسے لگا دیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے چارجز زیادہ لگا دیے ہیں، تو وہ بھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں منسٹر کے ساتھ. تو ہم کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو لے کر. یہ نہیں ہے کہ وہ چلو ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، وہ تو ایک چینل کا معاملہ ہے،
لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے یہاں سوسائٹی کے ممبر کے طور پہ ہمارے کسی دوست کو, ہمارے کسی آدمی کو یہاں پرابلم ہوتی ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ایون ہائی کمشنر اس میں بڑے وہ ہیلپ فل ہے, ہائی کمیشن کے لوگ بھی بڑے ہیلپ فل ہیں. پھر جو ایک پورٹل وغیرہ پرائم منسٹر کی شروع ہوئی تھی, اس پہ بہت ساری جو ہے مسائل حل ہوئی ہیں, کمپلینٹ سیل ہوا ہوتا. ابھی بھی اس طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کمپلین حل بھی ہو رہی ہیں اور ہم کرتے ہیں. ایون ہم نے کچھ سولیسٹر ہیں جو پاکستان میں, وہ کہتا ہوں فرمز ہمارے پاس ہیں جو اس طرح کے کیس بھی لڑتی ہیں اور ان کو رائٹ بھی لے کے دیتے ہیں. پاکستان کی ایون گورنمنٹ اور جتنی بھی بیوروکریسی ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے اس میں وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. آپ کسی کو بھی کمپلین کریں اوورسیز کے معاملے میں, سب بڑے انٹرسٹ لے کے اور اس میں ان کا کیس حل کرواتے ہیں. تو اتنا کوئی برے حالات نہیں ہیں جتنے پورٹریٹ کیے جاتے ہیں باہر. مطلب اگر کوئی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی مدد لینا چاہتا ہے بالکل تو آپ آگے بڑھ کے ان کی مدد بالکل ضرور, ہم تو اگر کسی کے اچھا ویورز, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہماری چونکہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کافی اب لمبی چوڑی وابستگی ہو گئی ہے. جو تو اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے ڈیولپر اچھے ہیں, وہاں پہ قبضے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بہت ہی ریئر کوئی ایسا چانس ہوگا. زیادہ تر جو قبضوں کی واقعات آپ کو سننے کو ملتے ہیں وہ پرائیویٹ لینڈز ہیں, یعنی کہ لوگوں کی آبائی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کے اپنے رشتہ دار گھر کے بھیدی جو ہیں وہی قبضے کرتے ہیں, اور زیادہ تر انہی کے ساتھ ان کے مسائل ہوتے ہیں. 95% آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب. مجھے اور آپ کو یا شوکت صاحب کو کیا پتا کہ آپ کی پراپرٹی کہاں پہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, جتنے ہمارے پاس بھی کیس آئے ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جو لوگوں نے خود کسی اپنے رشتہ دار کو پاور آف اٹارنی دی ہوئی تھی. جب آپ پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں, یہ اس میں بڑا ایک خاص خیال رکھنا چاہیے. جب آپ پاور آف اٹارنی کسی کو دیتے ہیں تو اس کے پاس ایک طرح سے آپ کی پراپرٹی کا ہولڈ آ جاتا ہے. وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ اس کو بیچ سکتا ہے, کچھ آگے موو آن کر سکتا ہے. تو یہ پاور آف اٹارنی دیتے ہوئے آپ بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ جس کو دے رہے ہیں, زیادہ تر لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو پھر اس کا اور الٹی نتیجہ نکلتا ہے, زیادہ تر اچھا انجام ہوتا ہے. نہیں دیکھا, اچھے لوگ بھی ہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں دوسرے, وہ بھی اس میں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن کہیں اگر کوئی کسی کا دماغ پھر جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ نے پاور آف اٹارنی دی ہو تو معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. جی شوکت صاحب بہت شکریہ. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب یہ انہوں نے انسٹالمنٹس بھیجنی ہوتی ہیں تو بہت سارے ڈیولپر ایسے ہیں جن کے یہاں پہ بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہوتے, اور اگر ان کے یہاں پہ بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو ان کو لامحالہ اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں. اور میں نے اتنے لوگوں سے سنا ہے کہ رشتہ داروں کو پیسے بھیجے تو وہ اپنی مسائل کا رونا رو کے وہ پیسے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں. تو کیا پاکستان ہائی کمیشن یا جو جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ ڈیولپرز کو انکریج نہیں کر سکتے کہ وہ یہیں پہ اکاؤنٹس اوپن کر دیں تاکہ لوگوں کے یہ انسٹالمنٹ کے مسائل حل ہو جائیں؟ بالکل, ویسے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ اسی طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. پہلے جو جیسے ڈی ایچ اے کے بیریئر ٹاؤن کے جو پلاٹ تھے لوگوں نے لیے, اس کا تو یہی سسٹم تھا کہ یہیں پیسے جمع کرائے جاتے تھے. لیکن بعد میں کچھ پرابلم ہوئی ہیں کچھ یو کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی, جس کی وجہ سے اب یہ پیسوں کا کچھ سسٹم چینج ہو گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے. اچھا اس میں نا اسمارٹ سٹی کا جو ادارہ ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے یہاں پہ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یو کے اندر ہی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور چونکہ ہم بھی اسمارٹ سٹی کا کام کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیولپمنٹ کی پیس ہے وہ بھی قدرے بہتر ہے. پاکستان میں بیوروکریٹک مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن جو نیت ہے اسمارٹ سٹی کے لوگوں کی وہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں. ابھی جیسے لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی انہوں نے پوزیشن دینے کا آغاز کیا ہے. اسلام آباد میں آلریڈی جو پوزیشن ہے بہت سارے جو سیکٹر ہیں وہاں پہ وہ دے چکے ہیں. شوکت صاحب آخر میں آپ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن وہاں پہ اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دبئی یا ٹرکی یا اور ممالک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینے چاہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو
کہ وہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں؟ جی دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے پاکستان کا بیسٹ ٹائم ہے پراپرٹی بائی کرنے کا، کیونکہ پراپرٹی کافی ڈاؤن ہوئی ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کچھ ریٹ اور یہ وغیرہ پاکستان میں پراپرٹی کی کیا ہے، تو کافی پراپرٹی جو ہے اس وقت ڈاؤن ہے. آپ اگر پرچیز کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. یہ جیسے الیکشن ہے، الیکشن کے 5-6 مہینے لگیں گے شاید، تو پراپرٹی دیکھیں کہ پراپرٹی کی پرائز ایک دم پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی کیونکہ پولیٹیکل ایک ٹرمال سے گزر رہے ہیں، تو جیسے یہ تھوڑا سا عبوری دور گزرے گا، پراپرٹی کی پرائز ایک دم بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ 5-6 مہینے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے پراپرٹی بائی کرنے کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا خیال اوورسیز کو یہی چاہیے ہے، اگر جس نے انسٹالمنٹ میں لینے ہیں تو وہ اس کمپنی سے خریدی جائیں جن کا آفیسز یہاں موجود ہیں. تو وہ اس میں بالکل آپ کا جو ہے جو کہتے ہیں کہ خطرے سے پاک ہو جاتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ، کہ جب یہاں پہ آفیسز موجود ہیں تو نہ تو وہ آپ کے پیسے کچھ کہیں جا سکتے ہیں، تو نہ ہی آپ کے پلاٹ وغیرہ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے اوورسیز کو، جو بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دس از دا بیسٹ ٹائم. بہت شکریہ ڈار صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایونیو مارکیٹنگ کا یہ جو چینل ہے، یہ ایک طرح سے کمیونٹی چینل بھی ہے. آپ کے جو مسائل ہیں ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی اور انٹریکٹیو ویڈیوز جو ہیں، ہمارے جو مین ٹاپکس ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی کے اور بھی جو پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کے ہم ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کے مسائل ہائی لائٹ ہوں، اور آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچے جو ڈیسیژن میکنگ میں آپ کی مدد کر سکے. ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.